वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोहाट में अपना जलसा किया। इससे पहले हयाताबाद में जलसा किया गया था और सुहेल आफरीदी ने इसमें धुआंधार खिताब किया। वाज़ेह रहे कोहाट में जो खिताब किया उसमें साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की है और साथ ही असद कैसर, सलमान अकरम राजा ने भी जो है इस जलसे में शिरकत नहीं की है। जो सीनियर क़यादत है, आला क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इसमें शामिल नहीं थे। अगर बात की जाए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के शुरका जो हैं वो इसमें शरीक नहीं थे, लेकिन सुहेल आफरीदी ने अपने खिताब में कहा कि मैंने महमूद खान अचकज़ई साहब से कह दिया है कि लोग तैयार हैं, जितना मुझसे हो सकेगा हम जो है आपको गारंटी देंगे। वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा और फिर साथ ही हमने देखा कि पिंडाल से डी चौक के नारे लगते रहे और ये भी कहा गया कि वो लोग जिन्हें हमारी मैंडेट की हिफाजत करनी थी उन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अदालत का रुख करते हैं तो जजेस हमसे मिलना पसंद नहीं करते हैं। अब आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। यानी कि जो शुरका पंडाल में मौजूद थे, सुहेल आफरीदी साहब उनसे मुखातिब तो थे ही, लेकिन साथ ही जवाब भी चाह रहे थे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपके वक्त का। महमूद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बेटा, आ रही है, बिल्कुल। महमूद साहब, सुहेल आफरीदी ने धुआंधार खिताब किया कोहाट में और हमने देखा कि पंडाल से डी चौक के नारे भी लगते रहे और उनका कहना ये था कि मैं अपना पॉइंट पेश कर सकता हूं क्योंकि बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर को इख्तियारात दिए हैं कि अगला लाए अमल किस तरीके से तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जलसे हो रहे हैं, खिताब हो रहे हैं, धुआंधार खिताब हो रहे हैं, मरियम नवाज़ पे भी टारगेट किया उन्होंने, रियासत के हवाले से भी बात की, क्या समझते हैं आपके टेम्परेचर में किसी भी किस्म की कोई कमी हो सकती है या फिर हम देखेंगे कि इस चीज़ को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये टेम्परेचर में कमी डेफिनेटली आएगी, पीटीआई की तरफ से भी आएगी और हुकूमत की तरफ से भी आएगी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और चीज़ों को समझते हैं। जहाँ तक आप बात कर रही हैं जलसों की, देखिए जलसों में खिताब कुछ इस तरीके का जज्बाती स्टेटमेंट्स देना ये कोई नॉर्मल बात है। आपको ये पहला जलसा तो नहीं देख रही है। हर जलसे में गाने लगते हैं। वो गाने क्यों लगाए जाते हैं? वो गाने इसलिए लगाए जाते हैं कि एक्साइटमेंट हो और लोग जो है एंजॉय करें। तो उसी हिसाब से जो है वो जलसों में स्टेटमेंट्स भी ऐसे दिए जाते हैं, बातें भी ऐसे की जाती हैं ताकि लोगों को जो है उसके अंदर लोग एंजॉय करें और लोग जलसों में आए। देखिए, बहुत से जलसों के स्टेटमेंट्स, मैं इस जलसे की बात नहीं कर रहा हूं, आप पुराने जितने जलसे निकाल लें, स्टेटमेंट्स जो दिए जाते हैं या जो नारे लगते हैं या जो कालमात बोले जाते हैं, उसका रियलिटी से दूर दूर तक जो है नहीं होता। अच्छा, जिस तरह हमने क़यादत स्टेज पे मौजूद थी, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हमें नज़र नहीं आए, चाहे वो हयाताबाद का जलसा हो या कोहाट का जलसा हो। और इस जलसे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के शुरका जो है वो मौजूद नहीं थे, बैरिस्टर गौर नहीं थे, सलमान अकरम राजा नहीं थे, असद कैसर नहीं थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सुहेल आफरीदी साहब का बयानिया है और जो मौजूदा क़यादत का बयानिया है वो अलग हो, अलहदा हो? देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको वाज़ेह कर दूं, बयानिया जो है, जो समझदार, देखिए इस वक्त पीटीआई 2 या 3 हिस्सों में बटी हुई है। मेजॉरिटी 90 से 95% पीटीआई के लोग मुज़ाहमत नहीं चाहते। आप जो है गैलप में लोगों से इंटरव्यू करके पूछ लें, 95% लोग मुफाहमत चाहते हैं, वायलेंस को ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी सीनियर लोगों से बात हुई, नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो इस वक्त पीटीआई के इक़्तिदार में है, उनसे बात हुई, वो कहने लगे देखिए जी, हम तो जो है इस किस्म की सियासत के आदी भी नहीं है, हम तो वायलेंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और इसीलिए आप ये देखें कि वो बहुत सी जगहों पे वो अवॉइड भी कर रहे हैं। और आप एक चीज देखें, इतनी बड़ी पार्टी, जी, ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी में इम्पोर्टेड, मैं लफ्ज कहूंगा, जो कि लीडर लाने पड़े। मैं जैसे कि आप ये देखें, आपने अभी खुद कहा, नासिर अब्बास साहब हो गए या महमूद अचकज़ई साहब, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, मगर क्या पीटीआई में जो है लीडरों की कमी है?
یا لیڈرز نہیں ہیں ٹھیک ہے، کہ آپ کو کسی اور پارٹی کے لیڈرز امپورٹ کر کے اپوزیشن بالکل ٹھیک لیڈر ہے۔ لگانا پڑ رہا ہے؟ محمود صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ شفقت ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کے وقت کا۔ سوال تو کئی ہیں آپ سے، لیکن جس طریقے سے پوائنٹ اٹھایا ہے محمود خان صاحب نے، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا، علامہ ناصر صاحب کو انکلوڈ کیا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نہیں تھے اس قابل جو ہیڈ کر سکے کسی بھی طرح کی کیمپین کو، چاہے وہ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں ملاقات ہو یا پھر ان کی رہائی کے حوالے سے ہو؟ میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں، ہمارے لیڈر اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں، اور ہماری پارلیمانی لیڈر آج کہاں ہیں؟ اگر یہ مجھے بتا سکیں۔ یقیناً یہ نہیں بتا سکیں گے۔ ان کو سزائیں ہو گئی ہیں 10 سال ان بھونڈے کیسز میں، جن کی بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہم مزید اپنے لوگوں کی سیٹیں نہیں گنوا سکتے۔ اس لیے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی بنائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکے گی۔ ہم جس کو بھی ان عہدوں لیکن پر رکھیں گے۔ نوٹیفیکیشن تو شفقت صاحب اب تک نہیں آیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بغیر اپوزیشن کے چل رہا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو۔ یہ تو بات آپ کو گورنمنٹ سے پوچھنی چاہیے۔ بے شک اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، یہ اس وقت ہماری جو سرزمین ہے یہ بے آئین و قانون ہے، لیکن اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 74 ممبر آف نیشنل اسمبلی کے سگنیچر کے ساتھ ریکوزیشن جمع کروائی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ہمارا لیڈر آف اپوزیشن مقرر کیا جائے، بٹ سٹل ابھی اوپر سے آرڈر نہیں آ رہا اسپیکر صاحب کو کہ وہ ان کو نامینیٹ کر سکیں۔ یہ ہے جمہوریت اس ملک میں۔ چلیں کوئی نام کے ہی رہنے دیتے نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں مکمل ڈکٹیٹرشپ ہے اس ملک میں اس وقت، لیکن نام کی جمہوریت تو چلنے دیتے، لیڈر آف اپوزیشن تو کم از کم بنا دیتے۔ اتنا تو ہوتا کہ جو ہے اسمبلی اس کا ڈیکورم مکمل ہے، اس کی کورم ایک قسم سے پورا ہے۔ شفقت صاحب، سہیل آفریدی صاحب نے جب خطاب کیا کوہاٹ پہ تو ایک دعاں در خطاب تو تھا ہی، مریم نواز صاحبہ پہ انہوں نے تنقید بھی کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کا جیل سے پیغام آ گیا ہے، آزادی یا موت۔ سہیل آفریدی صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے اب تک ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر یہ آخر پیغام کس نے پہنچایا ہے؟ کون سا؟ بتا دیتا ہوں میں، یہ آپا عظما جو مل کے آئے ہیں جب لاسٹ ٹائم، تو انہوں نے یہی پیغام دیا ہے، اور یہ آج کا پیغام نہیں ہے، آج سے 10 دن پہلے کا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب خود کو تیار کر لیں، میں خود تیار ہوں، یا آزادی یا موت۔ اور میرے جو کارکنان ہیں وہ بھی اس بات کو اب ذہن میں نشین کر لیں کہ ہم نے آخری جنگ اب لڑنی ہے، یا تو آزادی ملے گی یا موت۔ پہلے بھی تو ہمارے لوگ ڈی چوک میں شہید ہو گئے، ہمیں بھی کر دیں، کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن اب یہ منطقی انجام کو انشاءاللہ پہنچے گی، اور ہم تو پرامن احتجاج کریں گے۔ دیکھیں ہم تو نہتے لوگ ہیں، ہم پرامن ہیں، ہمیں یہ آئین اختیار دیتا ہے کہ ہم بیٹھ کر احتجاج کریں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اٹک کراس نہیں کرنے دیں گے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کہا، اور اس دفعہ بھی کچھ اسی طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، مور اور لیس اسی طرح کے ہیں۔ نہ اٹک پل کسی کے باپ کی ہے، نہ پنجاب کسی کے باپ کا ہے، نہ اسلام آباد کسی کے باپ کا ہے، نہ ڈی چوک کسی کے باپ کا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے پہلے بھی اٹک ہی کراس کر کے آئے تھے کے پی سے ہمارے دوست، اور اس دفعہ بھی اٹک ہی کراس کر کے آئیں گے۔ یہ پروگرام اپنے جو دیتے رہتے ہیں، یہ پھر اختیال انگیزی بناتے ہیں، یہ فورسز کو تیار کرتے ہیں، اور یہ بیانیاں بنا کے پھر ہمیں قتل کرتے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محمود صاحب ایک ویلڈ پوائنٹ شفقت صاحب نے اس پہ ڈسکس کیا ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں آتا، چاہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہو یا پھر سینٹ کی اسپیکر ہو، تو اگر وہ اپنی پارٹی کے ارکان کو سامنے لے بھی آتے تو پھر تو مزید سیٹیں گوا دیتے۔ دیکھیں یہ کہنا کہ جی مزید سیٹیں گما دیتے، اس کی تو کوئی دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں پارٹی کے اندر دیکھیں اتنے سینئر لیڈرز ہیں اور اتنے ایم این ایز ہیں، دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی مجھے پارٹی میں میرے کو دوسری پارٹی کے لیڈرز کو میں لے کے آؤں، آپ جو ہے اپوزیشن لیڈر کو چھوڑیں۔ یہ تک جو بیان آ گیا ہے کہ دیکھیں جی جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کو مان لیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے لیڈرز
اس وقت جو ہے بدقسمتی سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناصر علامہ صاحب کوئی اچھے آدمی نہیں ہے، علامہ صاحب بہت اچھے آدمی ہے، جی محمود اچکزئی بھی بہت اچھے آدمی ہے، مگر پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکرز بدقسمتی سے دیکھیں نا جو ہے وہ رپورٹ کریں گے کسی اور پارٹی کے لیڈر کو. صحیح. یہ بڑی بدقسمتی نہیں ہے؟ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک میرا اپنا خود کا ذاتی خیال ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ اب مزید مقدمے بنے. اگر کسی کو اختیارات دے دیے جائیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ان پہ بھی مقدمے بنا دیے دیکھیں جائیں آپ اور انہیں مقدمے کی بات کر کسی دیکھیں، جیل میں. آپ یہ مجھے بتائیں نا کہ دیکھیں ان کو انسٹرکشنز لینی پڑ رہی ہے کسی اور پارٹی کے لیڈر سے. اتنی بڑی پارٹی کے دیکھیں اتنے بڑے لیڈرز ہیں، کے پی کے میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ٹھیک ہے نا، کم سے کم جو ہے انسٹرکشنز لینے کے لیے تو کے پی کے میں کہوں گا پی ٹی آئی کے لیڈرز ہونے چاہیے نا. کیا پی ٹی آئی میں جو ہے لیڈرز کی کمی ہے؟ پورے پاکستان میں کمی نہیں ہے پی ٹی آئی میں لیڈرز کی، مگر اگر آپ کسی اور پارٹی کے لیڈر کو لیڈ کرنے کو دیں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں پڑتا ہے. یا تو آپ کہیں کہ یہ جو اس وقت سیٹ ٹو بی لیڈرز ہیں یہ قابل نہیں ہے یا ان پہ بھروسہ نہیں ہے. میرے تو سمجھ سے باہر ہے. شفقت صاحب ایک بہت ہی ویلڈ کویشچن ہے، وہ یہ کہ کوہاٹ میں آپ لوگوں نے جلسہ کیا، لیکن جو آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اسد کیسر صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے شرکا ہوں، وہ کوہاٹ جلسے میں شرکت انہوں نے نہیں کی، شریک نہیں تھے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ سہیل آفریدی کا ایک اپنا بیانیہ ہے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کا شاید ایک اپنا بیانیہ ہے، کیونکہ وہ جلسے میں شریک نہیں ہوئے. آپ نے شاید وہ تقاریر سنی ہوگی، سب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ فیصلہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی کریں گے. بیانیہ ایک ہی ہے اور بیانیہ یہ ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے، اور امن مزاحمت مزاحمت مزاحمت، بس ایک ہی بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ہماری ہر قسم کی سپیس ختم کر دی گئی ہے، ہمیں ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے مزاحمت کرنے کے، اور مزاحمت تو ہوگی، اس میں کوئی اب دوسری بات نہیں ہے. وہ پنجاب ہو، وہ سندھ ہو، وہ کے پی ہو، وہ بلوچستان ہو، آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ مزاحمت ہوگی. اور یہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے نا لیڈر آف اپوزیشن، ہمارے لوگوں پہ 200 ایف آئی آر ہیں، 100 ایف آئی آر ہیں. آپ نے وہ فسقائیت ان پارٹیوں نے دیکھی نہیں ہے جو ہم 3 سال سے بھگت رہے ہیں، اور نہ کوئی وہ سوچ سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ان 3-3.5 سالوں میں ہو چکا ہے. اس لیے یہ بجائے اس کے کہ یہ اپریشیٹ کرتے کہ ہم نے وائڈر کیا ہے اسپیکٹرم جو ہے، ہم اور لوگوں کو لے کے آئے ہیں. پہلے ہم پہ یہ الزام ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں، آج ہم اتنا بڑا دل کیا کہ ہم نے باقی پارٹیوں کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں نہ صرف شامل کیا بلکہ ان کو ایک اچھی پوسٹ پہ لے کے آئے. تو آج ایک اور اچھا، جلسے میں گورنر راج کا بھی ذکر ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر گورنر راج لگانا ہے تو شوق جو ہے وہ اپنا پورا کر سکتے ہیں، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ بھی کر لیا جائے گا. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کے پی کے میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں لگایا جا سکتا، نہ یہ اس کے مکمل ہو سکتے ہیں. پہلے ہی ان سے عوامی پریشر اتنا زیادہ ہے، یہ کہاں گورنر راج لگا سکتے ہیں. یہ تو ان کی بڑکیں ہیں، یہ مارتے رہیں گے، اور گورنر راج والا میں تو نہیں سکتا کوئی دور تک ایسی بات ہے. اچھا، بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقات کا دن ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمشیرائیں جو ہے وہ اڈیالہ کا رخ کریں گی. ملاقات اگر نہیں ہو سکی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اچکزئی صاحب جو ہے وہ تحریک کی ڈیڈ لائن دیں گے، علامہ ناصر صاحب جو ہے یا تو پھر وہ تحریک کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دیں گے؟ کل تو ہم اڈیالہ جائیں گے اور ہم بیٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں کروائی جاتی. اس کے بعد بھی مجھے یہی رہا ہے کہ دھرنا ہوگا. اس کے بعد پھر وہ فسقائیت شروع ہو جائے گی، مار پیٹ، واٹر کینن، شیلنگ، وہ سارا کچھ کریں گے، ہمیں ماریں گے، بھگائیں گے وہاں سے. لیکن یہ عمران خان سے سپاہی اڈیالہ کے باہر پہنچتے رہیں گے، اور یہ تو کسی کا خواب ہے نا کہ وہاں پہ لوگ جمع نہ. یہ جو اگر تحریک کا آغاز ہوتا ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا گیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے کہ ہم کفن باندھ کے نکلیں گے، تو جو تحریک کا آغاز ہوگا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات؟ کیونکہ بہت سارے ذرائع. جی دیکھیں، ہمیں اس پوائنٹ پہ نہ لے کے آئیں. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا مقصد نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مقصد ہے اس ملک میں ایک آئین کی بحالی اور بانی پی ٹی آئی سمیت سارے اسیران جو ہے سیاسی ان لیکن کی اس وقت رہائی. جو مسئلہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے تو یہی بنا ہوا ہے نا، کیونکہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے.
دیکھیے ملاقات تو کرنے کے لیے ہم سر پہ کفن نہیں باندھ رہے. ہم جب سر پہ کفن باندھیں گے تو پھر اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک ہمارے سارے اسیران باہر نہیں آ جاتے اور اس ملک میں آئین اپنی اصلی صورت میں بحال نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے محمود صاحب، ملاقات کرنا ایک آئینی حق ہے. کسی بھی قیدی کی جو ہے وہ ملاقات کرائی جا سکتی ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا کوئی عام شخصیت ہو، اور اس پہ پابندی لگا دی گئی حکومت کی جانب سے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پروٹیسٹ ہوگا وہ تو ایک آئینی حق ہے، ایک آئینی پروٹیسٹ ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے. نہیں بالکل، میں کہوں گا پروٹیسٹ کے اوپر تو میں ان کے ساتھ ہوں کہ دیکھیں پروٹیسٹ وہ کریں مگر وائلنس کو اوائڈ کریں. پروٹیسٹ کرنا تو آئینی حق ہے، اور پروٹیسٹ کو کس نے روکا ہے؟ میں تو نہیں اور کہوں گا اگر کہ واٹر پروٹیسٹ نہیں کینن کا کرنا چاہیے. استعمال کیا جاتا ہے، آپ بھی خود ایک سینئر سیاستدان ہے، پولیٹیشین ہے، تو حکومت کی جانب سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، ایک رابطے کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی دیکھیں حال ہی میں میں شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. جی سر. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھے. پی ٹی آئی سے بھی میں نے پی ٹی آئی کے کافی سینئر لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، ہم نے مل کے کافی لوگوں سے بات کی ہے. پی ٹی آئی کے سینئر جو کہ اس وقت قیادت میں ہیں، ان سے کہ دیکھیں جی سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہو، پی ایم ایل این بھی ہو، جے یو آئی بھی ہو، بیٹھ کے ان چیزوں کا ایک حل نکالیں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اب پی تو ٹی آئی پاکستان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے خواہش مند ہے. شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی شفقت صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ذرائع ایسے بتا رہے ہیں کہ کانفرنس ہوگی، بیٹھا جائے گا، ملاقات ہوگی 20 یا 21 دسمبر کو جو ہے یہ ملاقات تو ہو سکتی ہے. یہ تو خوشائن بات ہے. دیکھیں یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو ان چیزوں کا حل نکل سکتا ہے. اس میں کون سی، دیکھیں سارے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے ان چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں. اس میں اگر دیکھیں اب تک تو یہی کہتی تھی نا پی ٹی آئی کہ دیکھیں جی ہم بات نہیں کریں گے پولیٹیکل پارٹیز سے، یہ چور وہ ڈاکو. دیکھیں پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ، مگر جو مین ایشوز ہے اس کے اوپر جیسے میثاق جمہوریت ہوئی، میں کہوں گا میثاق معیشت بھی ہو جائے، میثاق الیکشن کا بھی ایک پروسیجر بن جائے، سب کو آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے نا. شفقت صاحب ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں. سولو میں یہی فلائٹ تو نہیں آ سوال سکتے. محمود صاحب شفقت صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ کے مشاورت ہو سکتی ہے. 21 یا 20 دسمبر کو جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے. دیکھیں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے. وہ خود کو آئین کی خالق جماعت کہتے ہیں، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ آئے بیٹھیں. یہ جو آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اور کسی کے کہنے پر، لیٹ سٹارٹ، اور ہم اس کو واپس اپنی اصل پوزیشن میں لے کے آئے. ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر جمہور پسند بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں خدارہ آئین کی بحالی کریں، ملک میں جمہوریت کی بحالی کریں، ملک میں سول سپرمیسی جو کہ لیکن مولوی مکمل صاحب طور پہ یہی تو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا تم چور ہو، تم ڈکیت ہو، اور ہم نہیں مذاکرات کریں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے. بچے ہم چوروں کو چور نہیں کہیں گے تو ہم انہیں سادھو کہیں گے. بھائی چور جو ہے تو چور ہی کہیں گے نا، ملک تو لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ، ہم ان کو کیا کہیں گے. اور باقی مولوی صاحب کی بڑی مہربانی، لیکن فواد چودھری صاحب ہوں یا عمران اسماعیل صاحب ہوں، آپ انہوں نے ہماری پارٹی کے فیصلے تو نہیں نہ کرنے جو خان کو بڑے وقت میں چھوڑ گئے. اتنا تو ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں نا کہ اب وہ لوگ ہمارے فیصلے کرنے آ جائیں. وہ کہاں تھے جب برا وقت تھا، جب ہم مار کھا رہے تھے، ہمارے فیملیز اٹھائی جا رہی تھی، وہ آرام سے چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، اور آج وہ ہمیں مشورے دینے ہیں کہ جس یہ طرح کرو وہ مروت کرو. صاحب چھوڑ گئے برے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف کو، جی جیسے مروت صاحب چھوڑ گئے پاکستان تحریک انصاف کو برے وقتوں میں. شیر افضل مروت صاحب کی بات کر رہی ہوں. چلے جی، شیر افضل مروت نے تو اب آ کے چھوڑا نا، یہ تو شروع میں ہی چھوڑ گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کے وقت ان کے ہمراہ تھے. شفقت عوان صاحب. جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اڈیالہ کے باہر ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو جو ہے پروٹیسٹ مزید بڑھ سکتا ہے. سہیل آفریدی کی جانب سے ڈیٹ کب اناؤنس ہوگی؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے تحریک کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی کو دے دی ہے، علامہ ناصر کو دے دی ہے، اور جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو کیا ہم دیکھیں گے کہ ایک بار ڈی چوک میں وہ کچھ ہوگا جو ماضی میں دیکھا گیا. پروگرام کا وہ ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.